वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट में हूं शगुफ्ता यास्मीन और अब जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं पहले मैं आपको उनके बारे में बताती हूं, फिर मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी और यकीनन आपके जहनों में भी बहुत सारे सवालात होंगे जो आप इनसे करना चाहते हैं। तरीका आपको पता है, बहुत आसान सा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं या इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको देती हूँ। प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UAE, उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स ओवरसीज के लिए वर्किंग करते हैं। चेयरमैन है पाकिस्तान एजुकेशन एंड वेलफेयर काउंसिल UAE के। हमारे साथ मौजूद हैं मियां मुनीर खान साहब। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुनीर साहब क्या हाल है आपके? जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो आपसे बहुत सारी बातें होने वाली हैं ओवरसीज के हवाले से। जो भी ओवरसीज के हवाले से पूछना चाहे मैं उसके लिए बिल्कुल, क्योंकि अभी जो हम एक सिचुएशन देख रहे हैं उसमें बहुत अजीबो गरीब से कुछ हालात हैं। मैं ये बातें शेयर करूंगी, लेकिन इससे पहले कुछ मैं बीबी के बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हमें आपके बारे में पता चला कि बीबी ने आपको भाई बनाया हुआ था और हर लम्हा हर वक्त आप उनके साथ साथ थे। जी पहले तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब दुबई में आई, जब उनको जलावतन किया गया तो वहाँ पर क्योंकि मैं पहले से दुबई में था और मैं एज ए पीपल्स पार्टी का कारकुन उस टाइम भी काम कर रहा था, तो मोहतरमा से जब मुलाकातें हुई तो शुरू में तो वहाँ पर क्योंकि दुबई में ऐसा है कि ज़्यादा सियासत की इजाज़त नहीं थी और कुछ अरसा बीबी पर्सनल जो मीटिंग वगैरह करती रही, कभी लंदन जाके कर लेनी और कभी घर में। तो उसके बाद जब हमने आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया, बीबी को बाहर लाए और पब्लिक में और मुख्तलिफ फंक्शन करने शुरू किए, तो वहाँ की हुकूमत ने बल्कि उस सिलसिले में बड़ा तामन किया। अच्छा। और स्पेशली मोहतरमा के वहाँ होने से इस चीज़ में एक बड़ा सारी दुनिया के जो लोग वहाँ पर हैं UAE के अंदर, उनको अपने अपने दायरा में रहते हुए अपने मुल्क के लिए जो भी वो जद्दोजहद करना चाहे तो उसकी उन्होंने गुंजाइश दे दी। सही। मोहतरमा के साथ बेशुमार मौके पर मैं उनके साथ रहा। जब भी जितनी भी पीपल्स पार्टी की कोई अहम तरीन मीटिंग हुई उनमें भी मैं उनके साथ होता था और पर्सनली भी काफ़ी सारे जो मामलात वो आप देखते थे बीबी के वहाँ पर होने की हैसियत से। तो मैं समझता हूँ कि मोहतरमा की जो शख्सियत है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम और पूरी दुनिया में एक उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा उनकी शहादत से, और ऐसी शख्सियत का जो खला है वो पूरा नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान को बड़ी ऐसी ज़रूरत थी कि जब बीबी ने वापस आने का फ़ैसला किया तो जब उन्होंने डेट अनाउंस करनी थी तो उस दिन मैं उनके साथ था। तो हमारे होते हुए उस टाइम जो गवर्नमेंट थी, जनरल मुशर्रफ, उनके फ़ोन आ रहे थे कि आप नहीं आए, आपकी जान को ख़तरा है और पाकिस्तान में आप नहीं आए। लेकिन मोहतरमा ने कहा कि अब मैंने डेट अनाउंस कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैंने पाकिस्तान आना है और चाहे कोई भी हालात हो मैं अपने अवाम से दूर नहीं रहूँगी। और वही फिर आपने देखा कि जब वो कराची में यहाँ पर आए, वहाँ पर बीबी के आने के जितना पहले उन्होंने लंदन से आना था, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पर जब हमने कहा कि बीबी आप दुबई में रहती हैं तो 9 साल अब यहाँ पर रही हैं तो आप यहाँ से जाएं वापस, तो लंदन से नहीं जाना चाहिए। तो मोहतरमा, ये सिर्फ एक हफ्ता आने से पहले की बात है, और मोहतरमा ने उसको बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात की आपने और मैं अभी आपको एक आधे घंटे में जो है बताती हूँ कि कैसे ये मुमकिन हो सकता है कि मैं यहाँ से जाऊँ। तो फिर कोई 1 घंटे बाद ही उन्होंने कहा कि मैं फ़ैसला किया। मखदूम अमीन फ़हीम साहब भी वहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि मैं दुबई से ही जाना, लिहाजा आप अरेंजमेंट करें। तो जितने भी दोस्त थे पार्टी के साथी हमारे, वहाँ से हम इकट्ठे आए और यहाँ पर आपने देखा कि वही जो धमकियाँ दी गई थी वो सच साबित हुई। मैं खुद उस टाइम बीबी के साथ था जब बम धमाका हुआ, और लेकिन मोहतरमा ने साबित किया कि वो अपने अवाम से कितना प्यार करती हैं कि जब बम धमाका हुआ तो अगले ही दिन सुबह वो हर कारकुन के घर में गई हैं और जहाँ भी तंग गलियों में सिक्योरिटी एजेंसियों के मना करने के बावजूद बीबी ने जो हॉस्पिटल में थे उनको जाके देखा,
اور لوگوں کو گھروں میں جا کے دیکھا. اور پیپلز پارٹی کے کارکن جو شہید ہوئے ان کے گھر والوں کا اتنا جذبہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ ان کی جو ایک آدمی شہید ہو گیا اور اس کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ بی بی ایسے ہمارے جتنا بھی خاندان ہے آپ پہ ہم قربان کرنے کو تیار ہیں اور ہمیں صرف آپ کی جان بچ گئی ہے, ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بیٹے نے یا بھائی نے آپ کی جان آپ کے لیے قربان کی. یہ دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا جو پیپلز پارٹی میں ایک یہ جو چیزیں ہیں لوگوں کا جذبہ کارکنہ کا. اور کس لیے ہے یہ کہ بھٹو شہید سے لے کر محترمہ شہید تک پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے خود قربانیاں دی ہیں سب سے زیادہ. یہ بھی کہیں دنیا میں ایسی تاریخ میں نہیں ملتا جتنی قربانیاں بھٹو فیملی نے پاکستانی عوام کے لیے دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ اگر ہوتی تو وہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی پاکستان کے لیے, لیکن آج جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے یہ بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آصف زرداری صاحب نے جس طرح جب الیکشن کے بعد حکومت قائم کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک ایسا رزلٹ آیا کہ جس میں ایک پارٹی کو اکثریت نہیں تھی, لیکن انہوں نے سب کو ساتھ لے کر پورے پاکستان کے اندر جو حکومت قائم کی. آپ دیکھیں پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ الائنس ہے, پختونخوا میں ANP ہے, بلوچستان میں دوسری پارٹیاں ہیں, یہاں پر پوری اکثریت تھی سندھ میں پیپلز پارٹی کے پاس, لیکن پھر بھی MQM کو بھی ساتھ ملایا. اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں سب کو ساتھ لے کر چلا جائے تاکہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کیا جائے. اور وہی جو اتحاد ہے وہ آج تک چل رہا ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پرائم منسٹر اور زرداری صاحب کی جو ایک سب سے ساتھ لے کر چلنے کی بات ہے یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے. اچھا, جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں منیر صاحب تو بہت ساری چیزیں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو پہلے کافی عرصہ پہلے آپ چلے جائیں تو آپ کو ایک چیز نظر آتی تھی کہ لوگ یہاں سے باہر جاتے تھے, کام کرتے تھے, بہت ایزلی ورکنگ کرتے تھے, اور وہاں پر بہت کہنا چاہیے کہ ان کو وہ تو چیز نہیں ملتی تھی یا وہ رسپیکٹ نہیں ملتی تھی جو وہاں کے شہری کو ملتی ہے باہر کے, لیکن پھر بھی ایک ریزنیبل سا کہنا چاہیے کہ ایک ایٹماسفیئر تھا. لیکن جب سے یہ 9/11 ہوا اس کے بعد سے حالات بدلتے چلے گئے. اب جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے حالات جو ہم سنتے ہیں کہ ہم وہاں گئے نہیں, ہم سنتے ہیں, ہم جو سنتے ہیں یا وہاں سے جو لوگ کالز کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ حالات بہت زیادہ بدل چکے ہیں. ان کا رہنا بھی ایک مشکلات وہ فیس کر رہے ہیں وہاں پہ. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی, 9/11 کے بعد پوری دنیا میں ایک تبدیلی آئی, اس کا پاکستانیوں پہ بھی جو اوورسیز میں رہتے اثر پڑا, اور صرف پاکستانیوں پہ نہیں بلکہ مڈل ایسٹ میں جتنے رہنے والے جو عرب ہیں UAE میں یا جتنے بھی گلف میں, سب پہ اس کا بہت زیادہ اثر پڑا, ہم سے بھی زیادہ. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستانیوں کے لیے. تو لیکن اس کا صرف ایک جی سب مسلمان سب مسلمان جہاں پر بھی ہیں ان کے لیے پرابلم کریٹ ہوئی. اور کیونکہ میں جیسے دبئی میں ہم لوگ ہیں UAE کے اندر اور مڈل ایسٹ میں تو پاکستان کے پہلے سے بھی بہت اچھے زیادہ تعلقات ہیں, شروع میں بھی ایسا ہی تھا. تو صرف یہ امریکہ اور یورپ کے اندر ایسا ہوا ہے کہ جو پاکستانیوں کو ظاہر ہے وہاں پر زیادہ پرابلم ہو رہے ہیں, اور یہ جو دہشت گردی کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ حکومت جو ہے اس پہ کافی قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے. میں خود جب سوات والا واقعہ ہوا تو یہاں پر ہم آئے پشاور میں, UAE سے ہم کوئی 5 ساتھی آئے میرے ساتھ, عبدالستار پردیسی صاحب اور سینیٹر عبدالنبی بنگش صاحب تھے. تو ہم نے مل کر وہاں مختلف کیمپوں کا دورہ کیا. ہمارے جو اسپیکر ہیں کرامت اللہ خان وہ ہمارے ساتھ تھے پختونخوا کے. تو حکومت نے بہت جلدی اس پہ قابو پایا, اور باہر سے بھی جتنے لوگ تھے جتنے پاکستانی تھے ان میں اتنا جذبہ تھا کہ وہ فنڈ اکٹھا کر کے آئے اور ان کی ہیلپ کی. مڈل ایسٹ کے اندر اسپیشلی میں UAE کی بات کروں گا
کہ جب سے شیخ زاید بن سلطان ال نہیان اور ذوالفقار علی بھٹو شہید ان کا آپس میں اتنی دوستی ہوئی کہ اسی ٹائم بلکہ سب سے زیادہ جو لوگ جانا شروع ہوئے باہر تو یہ بھٹو صاحب نے پہلی دفعہ جب پاسپورٹ اتنا ایزی کر دیا اور لوگوں سے اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اسپیشلی عرب ممالک سے، تو بہت سارے پاکستانی اس ٹائم باہر گئے، جس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا زر مبادلہ کے سلسلے میں کہ جو پیسے باہر سے اتنے زیادہ آتے ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یو ای کو تو اکٹھا کرنے میں یہ پہلے چھوٹی چھوٹی 7 ریاستیں تھیں، یہ بھٹو شہید کا ہی ایک تھا کہ جب یہ ملے شیخ زاید صاحب کو تو انہوں نے ان سے بات کی اور ان کو اکٹھا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور اس ٹائم سے لے کر آج بھی جو یو ای کی قیادت ہے، خلیفہ بن زاید جو ابھی پریزیڈنٹ ہے اور شیخ محمد بن راشد ال مکتوم جو رولر ہے دبئی کے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے پوری دنیا کے لوگ وہاں پر ہیں، لیکن یو ای کے حکمران جو ہیں وہ پاکستانیوں کے لیے ایک خاص جذبہ رکھتے ہیں اور ہر موقع پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کی ریسپیکٹ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے وہاں پر۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی، سر آپ نے کہا کہ یو ای میں کافی رسپیکٹ بھی مل رہی ہوتی ہے، لیکن دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ جب ایئرپورٹ پہ اترا جاتا ہے تو وہاں جو برتاؤ ہوتا ہے اور جس طرح کی وہ لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ان کے فیشل ایکسپریشن یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بدتمیزی کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ میرا بھی آنکھوں دیکھا ہے، میں خود ہو کر آئی ہوں تو مجھے اندازہ تھا کہ وہ کس طرح سے جب ایک انویسٹیگیشن قسم سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے تو پاکستانی جتنے بھی تھے ان کے تو بیلٹ بھی اتروا دے رہے تھے، تو موزے بھی اتار دو، تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کیا چیک کر لیں اور کس طرح سے چیک کر لیں، بس چلے تو میرے خیال سے باڈی کے اندر بھی ہاتھ ڈال کے نا بالکل انسان کے دل اور پھیپڑا اور گردہ وہ سب بھی چیک کر لیں، جس طرح سے چیکنگ ہو رہی تھی۔ بڑا انسلٹنگ اسٹائل تھا، میں نے اس چیز کو دیکھا تھا، اور اسپیشلی جو میل ممبرز تھے ان کے ساتھ اس طرح تھا، اور جب وہ آئس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ٹیلی کر رہے ہوتے ہیں تو لٹرلی وہ یہاں سے سر رکھ کے وہ اپنے اس میں زبان میں بولے جا رہے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور یہ بھی لڑکوں کے ساتھ ہو رہا تھا بہت زیادہ کہ وہ دھکا دے دے کے یہاں سے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا، وہ آئی ڈونٹ نو، وہ سمجھ ہمیں نہیں آ رہی تھی زبان، لیکن وہ فیشل ایکسپریشنز بتا رہے تھے کہ دے ہٹ، جو ایک چیز میں نے وہاں پہ دیکھی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کیا حالات ہیں، یہ میں 2004 کی بات بتا رہی ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں اس ٹائم پوری دنیا میں یہ حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی کے لیے جو اگر کچھ کرتے ہیں تو وہ اچھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے جیسے آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہے، میرے آنکھوں کے سامنے یہ آئی ٹیسٹ شروع ہوا ہے تقریباً 3 سال پہلے فنگر پرنٹ ہوتے تھے، 2004 سے سٹارٹ ہوا بیکاز میں گئی تھی اس ٹائم۔ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ بھی کسی وجہ سے اگر یو ای کے اندر کچھ بھی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کو اگر جب پکڑ کے وہ ڈیپورٹ کرتے ہیں تو ان کے آئی ٹیسٹ لے لیتے ہیں تاکہ وہ جب دوبارہ آ نہ سکے نا۔ پہلے لوگ پاسپورٹ چینج کر کے نام چینج کر کے چلے جاتے تھے، اور پورے مڈل ایسٹ میں بلکہ یو ای ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر 90% جو عرب ہیں وہ اردو زبان اور جانتے ہیں نا، مختلف لینگویج، انگلش تو 100% ہی جانتے ہیں، تو اس لیے، اور دبئی جو ایئرپورٹ ہے یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے اس ٹائم، اور میں کیونکہ ہر مہینے میں خود میری بھی بہت زیادہ ٹریولنگ ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ، اور ایک بزنس سٹی ہونے کے بھی حیثیت سے دبئی کے لوگوں کا جو رویہ ہے وہ دوسروں سے بہت مختلف ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں کویت گیا تو وہاں پر اور دبئی میں بہت فرق ہے یو ای کے اندر، یعنی صرف یہ وجہ ہے کہ جتنے ٹورسٹ دنیا میں سب سے زیادہ جو دبئی میں آتے ہیں اور ان کا جو بیہیو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ہے، لیکن وہاں پر انہوں نے مختلف سروسز بلکہ دی ہوئی ہیں لوگوں کو، وہ ایک ویلکم سروس کے نام سے مرحبا سروس، کہ اگر کوئی بندہ تھوڑے سے پیسے پے کر کے برحال 50 درہم یا 70 درہم ہے تو لڑکی ان کو پلین سے جا کے ریسیو کرتی ہے، اور اگر وہ 150 پے کرتے ہیں تو اس کو بکے بھی پیش کر کے باہر تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ سہولتیں بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ پھر جو انہوں نے جو ایک کارڈ ایشو کیا ہوا ہے